अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज आजिज। और नाज़रीन, आज हम एक दफ़ा फिर कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, यकीनन वो तशवीशनाक है पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, और इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकाला जाना चाहिए। ये जो एहतजाज का एक सिलसिला जारी है, वो इस एंगल को तो ठीक है कि उनके मुतालबा ठीक हैं, लेकिन कल सरदार अशरफ ने भी अपने तस्जीह में कहा कि जो उनका तरीक़ेकार है एहतजाज का वो ठीक नहीं है, मुतालबात ठीक हैं। तो ये एक अहम बात है, और यही बात गालिबन आज इसी से मिलती जुलती बात बिलावल ने, जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कौमी असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान भी की है। तो कल हमने अपने प्रोग्राम में ये बात की थी कि थोड़ा सा डिफरेंस रखती है पीपल्स पार्टी नून लीग से, कि वो दूसरे तरीके से वहाँ के मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहती हैं, और नून लीग ने उस पार्टी को, यानी कश्मीर एक्शन कमेटी को कलादम, सिरे से कलादम करार दे दिया है। तो ये इसके ऊपर एक डिबेट चल रही है, तो इस पर हम बात करते हैं। और खास तौर से आज बिलावल भुट्टो जरदारी की जो तकरीर हुई है कौमी असम्बली में, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं खुद आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार साहब। सरदार साहब, सबसे पहले तो यकीनन मैं तकरीर के हवाले से बात करूंगा जो बिलावल भुट्टो जरदारी की आज कौमी असम्बली में हुई है। क्या रिमार्क्स हैं इस तकरीर के हवाले से आपके? देखिए, बिलावल ने एक्चुअली एक बड़ा चैप्टर खोल दिया है, और वो इसलिए भी बहुत रेलिवेंट है कि सारा आज़ाद कश्मीर बंद है। कोई दुकान नहीं खुली हुई, कोई बाज़ार नहीं खुले हुए, कोई सप्लाई लाइन नहीं जा रही, और लोग छोटी छोटी टोलियों में हर जगह पर खड़े जमा हुए में हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई पेश रफ्त नहीं हुई, सिवाय इसके कि वो जो उनको गैर कानूनी करार दिया गया अवामी एक्शन कमेटी को, जिसके बारे में मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि ये एक्शन कमेटी कोई आसमान से सर वजूद में नहीं आई है। ये सब लोगों की आंखों के सामने, और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, मेरा इनडायरेक्टली कोई मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये वजूद में आ नहीं सकती थी जब तक इसको एस्टेब्लिशमेंट के किसी न किसी कोने से उसको हिमायत न मिलती हो। और दूसरी बात आपको मैंने ये बताई थी कि ये इसका आगाज़ हुआ था फैज़ हमीद के ज़माने में, और फिर उसके बाद जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट बनी, फिर टूटी, फिर 5 वज़ीर आज़म जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में इस 5 साला मुद्दत में 5 वज़ीर आज़म बने आज़ाद कश्मीर के, लेकिन 5 के 5 वज़ीर आज़म कुछ काम नहीं कर सके। यानी आप सोचें कि भाई आप एक इलेक्टेड हाउस है, तो उन लोगों ने काम नहीं किया, तो लोगों की फ्रस्ट्रेशन अपनी इंतहा को है, और ये उसको कैश किया वो दुकानदारों के ग्रुप ने। और दुकानदारों के ग्रुप में चूँकि इतना पॉलिटिकल अवेयरनेस उनकी और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन उनको मिल गई जो आज़ादी पसंद या इंडिपेंडेंट कश्मीर के जो हामी लोग थे, ख़ास तौर पर नौजवान, उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी 2-2.5 हज़ार आदमियों की ऑर्गेनाइजेशन है, और दे आर वेरी वेल डिसिप्लिन्ड, और दे हैव बीन वर्किंग विद आवर एजेंसीज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो मेरे ख्याल से ये किसी न किसी लेवल पे ये केस मिस हैंडल हुआ है, चाहे इसके मकासद कुछ भी हुए हों। लेकिन ये जो बात आपने कही कि नून लीग ने ये कहा, भाई हमसे तो किसी ने मशवरा ही नहीं किया। और जो आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर है, उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि जिन्होंने पाबंदी लगाई है उनके पास कोई सबूत तो होगा कि जी ये इंडियन राह के एजेंट हैं या फलाने। तो बिलावल ने आज काफ़ी बैलेंस तकरीर की है इस लिहाज से कि उसने एक तरफ ये तो कहा है कि भाई सारे मसले हल तलब हैं। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट का सवाल है, उसने ये कहा कि सारे मसले
آزاد کشمیر اسمبلی کے تھرو حل ہونا چاہیے. اور یہ لوگ جو ہیں وہ یہ دھرنے دے کے نہ بیٹھے. دھرنوں سے کانسٹیٹیوشن چینج نہیں ہوتا. کانسٹیٹیوشن تو اسمبلی سے چینج ہوگا, اور اسمبلی میں اگر آپ الیکشن لڑ کے آئیں گے آپ آ کے چینج کر دیں. دوسرا جو اس نے بات کہی کہ یہ بات ان کی صحیح ہے کہ بھئی آزاد کشمیر کی اسمبلی میں لاہور اور کراچی اور پشاور اور راولپنڈی کے جو سو کالڈ رہنے والے کشمیری ہیں وہ جو ہے ووٹ دیں, اور ان کی بیسس کے اوپر جس طرح عمران خان نے کیا کہ 12 لوگ ان کے پاس تھے تو ان 12 لوگوں کی مدد سے انہوں نے گورنمنٹ بنا لی تھی. تو اس لیے یہ ریزنمنٹ تو تھا, اور وہ جو 12 لوگ ہیں وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں کیونکہ ان کا کوئی حلقہ نہیں ہے آزاد کشمیر میں. تو بلاول نے یہ کہا کہ ہمیں آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو ہم لمبے عرصے تک اس بات کے اوپر کہ جی استواب رائے ہوگا اور کشمیری اپنی قسمت کا فیصلہ کریں گے تو پھر ان کو حقوق ملیں گے, یہ بات نہیں ہو سکتی. ہمیں ان کے لیے جب تک استواب رائے نہیں ہوتا ہمیں اس کے لیے کوئی حل نکالنا چاہیے. ہمیں ان کی وہ ریپرزنٹیشن دینا چاہیے سینٹر میں تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کریں. انہوں نے کہا کہ جی امیر مقام میرا بڑا اچھا دوست ہے, میں بڑی عزت کرتا ہوں اس کو, لیکن آزاد کشمیر کے معاملات میں آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں. تو اس نے کافی اچھی بات کیا, میرے خیال سے اس کا امپیکٹ ہوگا. بلکہ نواز شریف صاحب نے بھی کل اپنی پارٹی کے لوگوں سے جو میٹنگ کیا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ بات چیت ہونی چاہیے. اس میں بلاول نے بھی یہ کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے, جہاں تک معاملات ہیں سیاسی طریقے سے حل کریں, طاقت سے حل نہ کریں, نہ طاقت سے وہ حل کریں نہ کوئی دوسرا. تو مطلب یہ اس طرح کی بات ہوئی ہے. تو ہوپ فلی دیکھیے. اچھا, اس میں ایک سوال ہے سر کہ بلاول اور جو نون لیگ ہے یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کی قیادت میں کشمیر کے یہ جو کرنٹ ایشو ہے اس میں ان کی سوچ میں کیا ڈفرنس ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے تو کوئی ڈفرنس نہیں ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ آپ سمجھ لو کہ سارے رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں اور وہ جو اسلام آباد کے نمائندے ہیں مسلم لیگ کے, وہ جو فیڈرل منسٹر بھی ہیں وہ بھی شامل تھے اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے. تو انہوں نے 38 یا 39 جو بھی مطالبے تھے ان کے, ان لوگوں نے سب نے مانے. اب سب نے مانے اور اس کو کچھ پورے ہوئے کچھ پورے نہیں ہوئے. اور اس پر بھی یہ کہ یہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں اس میں بلاول نے بڑا اچھا کہا ہے کہ بھئی آپ کو ریپرزنٹیشن دینی ہے کشمیری مہاجرین کو, تو آپ ان کو اسی طرح سے دے سکتے ہیں جس طرح ریزرو سیٹوں پہ دیتے ہیں, اور ان کو ووٹ کا حق بھی دے دیں. بے شک یہ آزاد کشمیر میں جا کے ووٹ کریں, اور پاکستان میں تو ان کو ووٹ کرنے کا حق ہے ہی پاکستان کی اسمبلیوں میں. تو یہ میرے خیال سے یہ کافی اچھی بات ہوئی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ. اچھا سر, اس میں آپ کے خیال میں یہ ڈفرنس نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ ان کو کالعدم قرار دیا جائے, جبکہ گورنمنٹ نون لیگ نے کالعدم قرار دے دیا ہے اور وہ اس کے اوپر قائم ہے؟ نہیں, نون لیگ تو گورنمنٹ میں نہیں ہے نا, نون لیگ نے کالعدم قرار نہیں دیا. نہیں, نون کالعدم لیگ قرار دیکھیں دیا ہے آزاد کشمیر کی بیوروکریسی. نہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ نون لیگ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہوگا نا, اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے وہاں جو عمل دخل ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا اور اسی کی وجہ سے یہ سارا. اچھا, اس میں اب ایک اور خبر آئی ہے آج کہ نواز شریف صاحب نے 37 اراکین اسمبلی کے ناموں کی لسٹ جاری کر دی ہے جو الیکشن لڑیں گے, یعنی امیدواروں کی جو ناموں کی لسٹ جاری کی ہے جو الیکشن لڑیں گے کشمیر کا اپ کمنگ الیکشن جو ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن بھی یہ وقت پہ کرنا چاہتے ہیں, ادھر کشمیر سارا بند پڑا ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکے گا سر؟ یہی تو یہ جو پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ مسئلہ حل کریں بات چیت کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے پہلے یہ حل کریں, اور پھر الیکشن کا اگر 10-15 دن آگے پیچھے بھی ہوتا ہے تو نہیں ہوگا. اس فضا میں الیکشن کرانے کا فائدہ
ہوگا نہیں ہوگا، الیکشن ہو بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ دیکھو نا سارا آزاد کشمیر بند ہے، اور اس بند میں جب سرکاری دفتروں میں کوئی نہیں آ رہا تو کل جب الیکشن کے جو بوتھ ہیں ان کو کون سنبھالے گا؟ تو یہ تھوڑا مسئلہ تو ہے، لیکن میرے خیال سے فیڈرل لیول پہ اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور میرے خیال سے کل جو بلاول کی اور شہباز شریف صاحب کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ مسئلہ ضرور ڈسکس ہوا ہوگا، کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو ہے۔ اور بلاول نے آج بڑی اچھی بات کی، بلکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ جو اسرائیل اور انڈیا ہے وہ جوائنٹلی پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، جس کا آج بلاول نے بھی اس کا ذکر کیا اپنی تقریر میں۔ تو نواز شریف صاحب نے بھی اس کو یہ کہا ہے، انہوں نے ایک میرے خیال سے ان کا امیدوار تھا، ایک کوئی بریگیڈیئر وہاں باغ سے تعلق رکھتا تھا، اس کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو ٹکٹ دے گی، اور اس کو ٹکٹ نہیں ملا۔ تو اس کو ٹکٹ نہ ملنے کا مطلب یہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، جو بھی مطلب ہو، نون لیگ نے تو ٹکٹ جاری کر دیے ہیں، پیپلز پارٹی نے اور باقی پارٹیوں نے نامزد آدمیوں نے پیپر تو داخل کر دیے ہیں، لیکن ان کو ٹکٹ ابھی تک تقسیم نہیں ہوئے، تو وہ ٹکٹ بعد میں تقسیم ہو جائیں گے۔ تو لیکن یہ ایک بیسک سوال ہے، اور مجھے جو ڈر لگ رہا ہے یا جو مجھے اس وقت ایگو کا مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، وہ نہ نون لیگ کا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ کسی اور کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سامنے کس طرح کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو چونکہ وہ بریگیڈیئر صاحب جو ISI کے وہاں ہیں ان کے خلاف بھی شاید تقریریں وغیرہ ہوئی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کا کیا رول ہے کیا رول نہیں ہے، لیکن یہ کہ تقریریں تو بہرحال ہوئی ہیں، بلکہ UK سے بھی جو اوورسیز پاکستانیوں نے تقریریں کی ہیں ان کا نام لے لے کے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آزاد کشمیر ہم نے خود آزاد کرایا ہے اور خود ہم نے پاکستان کے ساتھ اس کو ملایا ہے، تو آپ اس کو ہمیں انڈیا کا ایجنٹ قرار نہ دیں، بھئی ہم پاکستانی ہیں، آپ پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی، کیونکہ پاکستان تو بنا ہے 6 اس کو اگست میں، انہوں نے جون میں انہوں نے یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں کیا تھا مسلم کانفرنس وغیرہ نے، لیکن اس میں سردار ابراہیم وغیرہ شامل تھے، چودھری غلام عباس شامل تھے، سردار قیوم شامل، یہ لوگ سب یہ پرامیننٹ لیڈر شامل تھے جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے۔ اچھا، یہ اس الگ میں بات ہے کہ ایک سوال اور ہے، بڑا ریلیونٹ سوال ہے کہ اس پوری صورتحال کو خراب کرنے میں پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل ہے آپ کے خیال میں؟ پی ٹی آئی جو خاص طور سے فورن فنڈڈ ہے یا جو بیرون ملک پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ صورتحال کو خراب کرنے میں کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں آپ کے خیال؟ دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالف پارٹی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف، دفاعی اداروں کے خلاف، ISI کے لوگوں کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ تو اگر اس موقع پر بھی وہ اس کو ایکسپلائٹ کر تو رہے ہیں، میرے خیال ہے کسی حد تک تو کر رہے ہیں، کس حد تک کر رہے ہیں یہ تو مجھے اتنا اندازہ نہیں، کیونکہ میں تو آزاد کشمیر میں اس وقت نہیں ہوں، اور آزاد کشمیر میں میرے روابط بھی نہیں ہیں، چونکہ وہاں تو ٹیلی فون ہے ہی نہیں، ٹیلی فون نہیں ہے، وہ جو نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو سب کچھ بند ہے، تو نہیں معلوم ہو سکتا۔ لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کا کچھ نہ کچھ رول موجود ہے اس میں، جو لوگ بلکہ یہ جو پی ٹی آئی کا جو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر ہے اس نے کل ایک انٹرویو دیا ہے جس میں اس نے یہی باتیں کی، حالانکہ وہ بڑا فاروق جو ہے وہ خواجہ فاروق جو ہے وہ کافی بیلنسڈ آدمی ہے، اس نے کوئی غیر ضروری بات تو نہیں کی لیکن کچھ اس طرح کے انڈیکیشن ضرور دیے۔ اچھا، اس میں ایک اور سوال بڑا ریلیونٹ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سوچ ایک ہے، پی ٹی آئی ایک ڈیفرنٹ انداز سے اس معاملات کو ایکسپلائٹ کرتی نظر آ رہی ہے کسی حد تک۔ تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل جس کا آپ نے نام لیا، وہ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس میں کیسے وہ فیول اپ کر رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے جیسا میں نے آپ سے کہا کہ وہ انڈیا جو ہے وہ
انڈیا جو ہے وہ اس طرح سے براہ راست انوالو نہیں ہو سکتا، آزاد کشمیر کے لوگوں تک اس کی رسائی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی رسائی ہے اور اس کے کوئی ایجنٹ ہیں، خاص طور پہ یہ جو نیشنلسٹ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی انڈیا اور پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کرنا چاہیے، ہمیں انڈیپینڈنٹ، بٹ دیر از اے پوائنٹ آف ویو اینڈ دے ہیو بین اسٹرگلنگ فار دیٹ۔ تو اب اگر فرض کرو وہ جو امان اللہ خان تھا وہ بھی کر رہا تھا، وہ جو انہوں نے انڈینز نے اس کو 2-3 لوگوں کو پھانسی دے کے کر دیا، مقبول جو تھے وہ، یہ سب ابھی وہ جو ہے یہ جو خاتون ہے ہماری کشمیر افیئرس کی، یہ جو ایڈوائزر بھی تھی پچھلے انٹریم گورنمنٹ میں، تو ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ تہاڑ جیل میں ہے، اور وہ بڑا جو ہے ووکل لیڈر ہے جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کو وہ کر رہا ہے۔ تو انڈیپینڈنٹ کشمیر کے سلسلے میں کوئی پروگریس تو نہیں ہوئی، لیکن اگر کوئی ہوگی تو مقبوضہ کشمیر میں ہوگی، یہاں تو ہونے کا سوال نہیں ہے، کیونکہ یہ تو چھوٹا سا علاقہ ہے، تو اس سے کچھ ہونے کا فائدہ نہیں ہے، اور یہاں سے جو کچھ بھی فائدہ ہو سکتا ہے، پاکستان نے تو کوئی تاریخی طور پر کوئی سچویشن چینج نہیں کی ہے، انڈیا نے تو مرج کر دیا، انڈیا نے تو کہا بھائی یہ ہے ہی ہمارا علاقہ، وہ اور یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ یہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہمارا علاقہ ہے۔ اسی لیے میرے خیال سے بلاول نے آج یہ بات کہی ہے کہ ہمیں ان علاقوں کو جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک ہم انٹریم دور کے لیے ہم ان کے لیے کوئی راستے کھولیں، ان کو اپنے ساتھ انوالو کریں، تاکہ جو غیریت کی بات ہے وہ نہ ہو، ان کے نمائندے ہوں، بیٹھ کے بات کریں، گفتگو کریں، اس طرح تو نہ ہونا کہ دھرنے دے کے لوگ بیٹھ جائیں۔ اس کے علاوہ بھی سر جو صورتحال بن رہی ہے اور جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اگر پورا شہر، پورا علاقہ اور پورے ڈسٹرکٹ جو ہیں آزاد کشمیر کے وہ بند ہیں اور وہاں کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو اس کا براہ راست مطلب یہ ہے کہ جو آبادی ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کی، وہ اس کی بہت بڑی تعداد ان ایجیٹیٹرز کے ساتھ کھڑی ہے، یعنی وہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے۔ دیکھیے ایجیٹیٹرز میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو جینوین وہ گریوینس لے کے آئے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے متعلق میں، ہمارے ہاسپٹلس میں وہ نہیں ہے، ہماری یونیورسٹی میں وہ نہیں ہے، ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈز آ رہے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی جگہ بات کریں، لیکن وہاں ایک نیشنلسٹ عنصر ہے، جس میں ابھی کل میرے خیال سے اس کے گھر پہ کوئی چھاپا وغیرہ بھی پڑا ہے، کوٹلی سے ہے ان کا تعلق، وہ ہے نیشنلسٹ، اور وہ جو ہے ووکل ہے، وہ پاکستان کے خلاف، پاکستانی ایجنسیوں کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف بھی اور پاکستان کی حکومت کے خلاف بھی بات کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ بات خراب کر رہے ہیں ایکچولی جو کامن مین ہے اس کو تو اپنے کام سے مطلب ہے کہ یار ہمارا کام نہیں، ہمارا اسکول نہیں چل رہا ہے، ٹیچر نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، ہاسپٹل میں دوائی نہیں ہے، ہاسپٹل میں اکوپمنٹ نہیں ہے، میڈیکل کالج ہے تو میڈیکل کالج کے ساتھ جو ہاسپٹل ہے وہ کوئی 50 سال پرانا ہاسپٹل ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جینوین مسئلے ہیں۔ اس طرح کی لیڈر لیس تحریکیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر تحریکیں نہیں، وہ بغاوتیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ بغاوتیں کسی نہ کسی طریقے سے کچل دی جاتی ہیں۔ تو یہ لیڈر لیس اگر ہے یہ ایکشن کمیٹی، کہ اس کے بہت سارے لوگ ہیں، ہر آدمی لیڈر ہے، تو پھر ان کو کنٹرول کرنا کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے۔ نہیں، ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے، یا ایون جو ایف سی ہے اور رینجرز ہے، وہ لوگ بھی بڑے تحمل سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں، وہ کوئی بہت ایگریسولی اس کو نہیں ٹیکل کر رہے، اگرچہ ان کے آدمی مرے ہیں، 4-5-6 آدمی پولیس کے بھی اور شاید ایف سی کے بھی، مے بی رینجرز کا بھی کوئی آدمی زخمی کافی ہوئے۔ تو یہ میوچل اس کو فائرنگ والی، دیکھیں نا، ملیٹنٹ جب ملیٹنسی بیچ میں آ جائے، جب وائلنس بیچ میں آ جائے، تو وہ تحریک کبھی کامیاب ہو نہیں سکتی ہے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی تحریک، اس کی تحریک کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عین موقع پہ، اور یہ کوئی موقع تھا کہ جب پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیشن میں ایک مقام
حاصل کر رہا تھا اور اس کی کافی شہرت تھی، تو اس کے گھر میں یہ ہنگامہ پڑ گیا. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے میرے خیال سے. سر آج بات اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو میں نے آپ سے انڈیا کا سوال کیا یا اسرائیل سے ریلیٹڈ سوال کیا، وہ میں پوچھنا یہی چاہ رہا ہوں کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور دنیا کے سامنے وہ اس کو پاکستان کا ایک خراب امیج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس واقعے کو یا اس علاقے کو لے کر. یعنی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آزاد کشمیر میں بھی لوگ آزاد نہیں ہیں، وہاں پہ بھی ہڑتالیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی ساری چیزیں بند ہیں. اور دن پہلے وہ اس نے یہ کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں تو آزادی ہے، جہاں وہ چاہیں جا سکتے ہیں، پاکستان میں رہے، پاکستان سے باہر رہے، دنیا کے جس ملک میں چاہیں وہ جا سکتے ہیں. کہتے ہم تو کہیں نہیں جا سکتے. تو یہ بات جو ہے محبوبہ مفتی کی یہ بات کہنا، یہ پاکستان دیکھیے کے نا، سٹینڈز اگر کو انٹرنیٹ، سر میں اس کو اس طرح کروں کہ انٹرنیٹ اگر آزاد کشمیر میں بند ہے تو مقبوضہ کشمیر میں بھی بند ہے. مقبوضہ کشمیر میں اگر سیکورٹی فورسز سے متصادم ہیں وہاں کے مقامی لوگ، تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے. وہاں بھی ہڑتالیں ہو رہی ہیں، ادھر بھی ہڑتالیں ہو رہی ہیں. تو سر واٹ از یہ کیا ڈفرنس کافی ہے کہ یہ موو کر سکتے ہیں، آسانی سے جاب نہیں کر سکتے؟ نہیں یہ کوئی اتنا بڑا، میرے خیال سے نہ تو انٹرنیٹ کو بند کرنے کی ضرورت ہے، اور جو پابندی لگی ہے اس کے بات ہو سکتی ہے. تو پاکستان تو لسن کر رہا ہے نا، پاکستان زبردستی نہیں کر رہا ہے. لیکن نا یہ تو اس وقت جو لوگ ہیں سڑکوں پہ نکل کے، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، ان کو نکال کے ایک، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو لیڈر ہے اس میں سے سارے لوگ جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، ملیٹنٹ نہیں ہے، لیکن اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو سر، انڈیا وقت ایکسپلائٹ کیا کر ختم ہو. سکتا؟ سر میرے پاس میسج آ گیا، وقت ختم ہو گیا. آپ نے گفتگو کی، تقریباً ہم نے ساری باتیں کر لی اور ہم نے کور کیا اس پورے واقعے کو اور پورے کشمیر کے معاملات کو. ناظرین یہ گفتگو آپ کے حوالے میں جا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.